So one discussion we had done about that why religion is not considered to be enlightened, and related to the same topic we have another topic which is in your syllabus already. Religious institutionalization. Religious institutionalization. अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये आप शायद जानते हो कि जब से इस दुनिया में मजहब है, जब से इस दुनिया में इंसान ने किसी न किसी तरीके से अल्लाह को या अल्लाह की इबादत करना सीखी या किसी और खुदा की इबादत करना सीखी, तो जब से ही ये मजहब इस दुनिया के अंदर नहीं हो रही। एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हजारों लाखों साल पहले जब इंसान गारों में और जंगलों में और बयाबा में जिंदगी गुजारता था, तो उस वक्त इंसान मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करता था और लोग जो थे वो अपने अपने कबीलों में बटे हुए थे और हर कबीला, हर ट्राइब जो था वो अपने बनाए हुए खुदा की इबादत किया करता था। मसलन किसी का खुदा जो है वो कोई खतरनाक जानवर होता, किसी का खुदा कोई बुलंद तरीन पहाड़ होते, किसी का खुद कोई सूरज को पूजता, कोई चांद को पूजता, और हर कबीले के अपने अपने खुदा होते। लेकिन एक बात जो सबसे अहम थी वो ये थी कि कोई कबीला, कोई भी ट्राइब किसी दूसरे के मजहब के अंदर मदाखलत नहीं करता था। यानी कोई अगर किसी मिसाल के तौर पे सूरज की पूजा कर रहा है, तो दूसरा कबीला आके उसको ये नहीं कहता था कि सूरज की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम चांद की करो। या तीसरा कबीला आके उसको ये नहीं बताता था कि तुम चांद की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम पहाड़ों की करो। या चौथा कबीला आके उन सबको ये कन्विंस नहीं करता था कि तुम चांद की क्यों पूजा करते हो, सूरज की क्यों करते हो, समंदर की करो। तो नो वन वर इंटरफेयरिंग, कोई भी मदाखलत नहीं किया करता था किसी भी मजहब की प्रैक्टिस के अंदर। जब डार्क एजेस शुरू हुई और डार्क एजेस जो है वो डेफिनेटली 500 एडी से शुरू हुई और फिर 1000 साल तक रही। तो उस डार्क एजेस के अंदर एक काम ये हुआ कि मजहब जो है वो एक इदारे का हिस्सा बन गया। इदारा कहते हैं ना, इदारा कहते हैं इंस्टीट्यूशन को। जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसकी कोई अथॉरिटी होती है, उसका कोई रूल होता है, उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, उसको हम कहते हैं इदारा। मसलन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने अपनी अथॉरिटी के मुताबिक काम करेगा। लेकिन उन तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे एक इदारा ऐसा भी होगा जो उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को डील करेगा। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, और HE से ऊपर क्या है, वजारत तालीम। तो वजारत तालीम क्या करेगी, जो भी अथॉरिटी, जो भी मैसेज, जो भी पैगाम, जो भी ऑर्डर देगी उसको HEC भी मानेगी, और HEC से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है वो भी मानेंगे। उसके अलावा जितने भी स्कूल्स और कोचिंग सेंटर है वो भी मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन का एक इदारा है जिसको हम कहते हैं वजारत तालीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अगर कोई ऑर्डर इशू कर दे तो फिर उसके अंडर जितने भी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, कोचिंग सेंटर वगैरह वगैरह आते हैं उन सबको बात माननी पड़ेगी। जैसा कि अभी हम मान रहे हैं, हम यहाँ पर घर पर बैठ के क्लास अपनी मर्जी से नहीं ले रहे,
بلکہ یہ حکم نامہ جاری ہوا وزارت تعلیم کی طرف سے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آن لائن ہوں گی اور اس میں فزیکل آپ کو کیمپس میں نہیں آنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اسی طرح آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اسی طرح جوڈیشری ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور اسی طرح مذہب ایک انسٹیٹیوشن بن گیا. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہر ادارے کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, اسی طرح مذہبی ادارے کے ریلیجیس انسٹیٹیوشن کے اپنی ایک اتھارٹی ہوتی ہے اور سب کو اس پر فالو کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم کہیں کہ پاکستان کے اندر وزارت مذہبی امور یعنی منسٹری آف ریلیجیس افیئر یہ ایک انسٹیٹیوشن ہو گیا. اب مذہب کے جتنے بھی معاملات ہیں کسی بھی ریاست کے اندر, اس کی اتھارٹی اس وزارت ریلیجیس افیئر کے پاس ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ چاند کب نظر آئے گا اور کب دیکھنا ہے, اور کب عید ہوگی, کب بقرعید ہوگی, کب محرم ہوگا, کب کوئی اور سیلیبریشن ہوگی. چاہے بادل ہو, چاہے آندھی ہو, طوفان ہو, چاند نظر بھی نہ آئے, لیکن پھر بھی وہ اپنی کیلکولیشن سے چاند کو دکھا کے کوئی نہ کوئی معاملات کر دیتے ہیں اور سائنس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی کہ جب عید کا معاملہ ہوا تھا, رمضان کا معاملہ ہوا تھا, تو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں تو چاند کی جو پیدائش ہے, اس کی جو عمر ہے, وہ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے. جس طرح ابھی جو ہم ویدر کی فور کاسٹ کرتے ہیں کہ بھائی کل تیز ترین بارش ہوگی اور وہ تقریباً آگے پیچھے وہ بارش ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو اور معاملات ہیں اس کو بھی سائنٹیفکلی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے, جو مذہبی انسٹیٹیوشن ہے, وہ یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ جتنے بھی ریلیجیس افیئرس ہیں اس کی اتھارٹی, اس کے اعلانات, اس کے آرڈر ہوں گے اور اتھارٹی اس کی اناؤنسمنٹ کرے گی. So religious institutionalization begin to exist when belief system and rituals are formally established. ابھی میں نے آپ سے شروع میں جو اس ٹاپک کے متعلق آپ سے بات کی کہ کئی ہزار سال پہلے لوگ جنگلات میں رہتے تھے, غاروں میں رہتے تھے, اور وہاں پر انہوں نے اپنے اپنے مذاہب جو ہیں وہ بنا رکھے تھے اور کوئی کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا. لیکن جب فارمل طریقے سے بلیف سسٹم اور رسم و رواج پیدا ہونا شروع ہوئی تو وہاں سے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان رسم و رواج اور ان تمام بلیف پر کوئی کنٹرول ہونا چاہیے. تو جب سے اس دنیا میں بلیف یعنی عقیدہ بننا شروع ہوا لوگوں کا, اور جب سے اس دنیا کے اندر رسم و رواج پیدا ہونا شروع ہوئے, وہ اسی وقت سے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے یا جو ریلیجن کا بطور ادارہ ہے وہ بننا شروع ہو گیا. اور پھر بلیف کو اور ریچولز کو یا رسم و رواج کو کنٹرول کیا جانے لگا مذہب کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, مذہب ایز اے اتھارٹی. تو اس کا مطلب یہ, اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں اس سے پہلے میں آگے چلوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے, اور اگر سمجھ میں آئی تو مجھے کوئی سمجھا دے گا آپ میں سے, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے. جی اقرا. اچھا ایک بات یہ سن لیجئے کہ جو کلاس کا لنک ہے وہ یہی ہے, اور ایک ہی لنک سے آپ ہمیشہ آن لائن ہوں گے. بار جی بار سر. ہمیں کوئی ری لنک دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اقرا, کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی سر. سر اس میں نا آپ نے بتایا کہ ڈارک ایجز مطلب نہیں, اس میں اگر ہم شروع سے بات کریں نا تو پہلے لوگ مطلب اپنا اپنا مذہب فالو کرتے تھے, اپنی اپنی جس پہ یقین رکھنا ہوتا تھا وہ اس عقیدے پر یقین رکھ لیتا تھا, کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا.
پھر ڈارک ایجز میں ریلیجیس انسٹیٹیوشنس بننا شروع ہو گئی, اور مطلب وہ جو کہہ دیتی جو اتھارٹی, وہ مطلب وہ ایک اتھارٹی تھی, وہ جو کہتی تھی وہ سب کو فالو کرنا پڑتا تھا, آئدر وہ صحیح ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, اور رائٹ, ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ماشاء اللہ سے بہت سے لوگ موجود ہیں, اور فہد بھی موجود ہے. فہد, آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ سعد بھی موجود ہے. جی سعد, آپ کچھ کہیں گے, سمرائز کریں گے؟ بشرا, سر میں آئی. جی آپ فرمائیے. سر بہت سارے نا ٹرائبس بنے ہوئے تھے لوگ جو الگ الگ اپنے اپنے نا بتوں کو وہاں پر رکھتے اور ان کی پوجا کرتے تھے. سب الگ الگ جو ہے وہ سب کے مطلب جو بلیفس تھے نا وہ الگ الگ تھے, کہ کوئی کسی اور کو مانتا اور کوئی کسی اور کو مانتا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز بن گئے, جس میں ان کو یہ تھا کہ مطلب یو ہیو ٹو فالو والا سسٹم جو تھا وہ آ گیا. اور یعنی مطلب ان کو یہ تھا کہ آپ کو اپنی عقل نہیں استعمال کرنی ہے, آپ کو جو کہا گیا آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. ہاں, ایک تو یہ بھی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ناؤ دے ہیو فارملائز دا پریکٹس, کہ بھائی پریکٹس کرنی ہے تو اب ایک انڈر انڈر این انسٹیٹیوشن, ایک ادارے کے اندر آ کے تمہیں وہ پریکٹس کرنی ہے, اور جو ادارہ جو آپ کو آرڈر دے گا اسی کے مطابق آپ کو ریلیجیس پریکٹس کو سرانجام دینا ہے, اسی آرڈر کو, اسی رولز کو آپ کو فالو کرنا ہے, جو اس سے پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو سعد اور فہد نے جواب نہیں دیا, چلیں ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ. ایک تھاٹ جو ذہن میں موجود ہے وہ کیا ہے, ان یورپ ریلیجن بگن ٹو انسٹیٹیوشنلائز ڈیورنگ مڈل ایجز اور میڈیول پیریڈ. ٹھیک ہے, تو یہ بات اب کنفرمڈ ہو گئی کہ یورپ میں مذہب ادارتی شکل اختیار کی اس نے کب, مڈل ایجز کے دوران یا مڈل ایجز کے پیریڈ میں. جب میں مڈل ایجز کہہ رہا ہوں یا میں میڈیول پیریڈ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے ڈارک ایجز. سو ان دا ڈارک ایجز ان یورپ, فرسٹ یورپ کی بات کر رہا ہوں میں, فرسٹ ٹائم ریلیجن بگن ٹو انسٹیٹیوشنلائزڈ, یعنی مذہب نے باقاعدہ ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر لی. ادارہ یا انسٹیٹیوشن ہم اسے کہتے ہیں جس کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے, جس کے کوئی رولز ہوتے ہیں, جس کی کوئی آرڈر ہوتے ہیں, جس کی کوئی گورننگ باڈی ہوتی ہے, اور وہ سب مل کے اس ادارے کو چلاتے ہیں, اور پھر دوسروں کے اوپر ان اقدامات کو پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. جو اس میں نیا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, مڈل ایجز اور میڈیول ورڈ پیریڈ کا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے, تو شاید ہو سکتا ہے میں نے پہلے استعمال کیا ہو. آپ کو کرنا یہ کہ مڈل ایجز, میڈیول پیریڈ یا ڈارک ایجز, یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں. اگر ایگزام میں کسی بھی نام سے آ جائیں تو کنفیوز ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سر جی, اس انسٹیٹیوشن میں صرف اور صرف مذہبی ہوتے تھے, اس لیے یہ مذہبی انسٹیٹیوشنلائزیشن تھی. ریلیجس کی بات کریں نا, تو اس لیے صرف مذہبی کو کنٹرول اور مذہبی ایکٹیویٹی کو لک آفٹر کیا جاتا تھا. جی فرمائیے. سر اگر ہم اس میں ایگزامپل سے بات کریں تو ہم وہی کیتھولک چرچ کی ایگزامپل ہی ڈالیں گے نا. بالکل بالکل بالکل, وہاں سے جو انسٹیٹیوشن ہے, مذہب جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا شروع ہوا, اور کیتھولک چرچ ہی کی بات کریں گے آپ. نیچے آپ کو بالکل مین ریزن لکھا ہوا نظر آئے گا. دا مین ریزن آف ریلیجیس انسٹیٹیوشنلائزیشن واز ٹو ریگولیٹ societal behavior either by force or threat or by law.
مذہب کو مذہبی ادارہ بنانے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو سوسائٹل بیہیویئر ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے فورس کے ذریعے، یعنی طاقت کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے، یا پھر قانون کے ذریعے. تو جو یورپین چرچ تھی اس نے فورس بھی استعمال کی، اس نے لوگوں کو تھریٹ بھی کیا، اور لا بھی بنائے کہ اگر کوئی ان لا کو توڑے گا تو اس کو کیا سزائیں ملیں گی یا اس کا کیا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس ریزن کو آپ سب یاد رکھیے گا، اور اگر آپ اس جملے کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو مذہبی انسٹیٹیوشن چاہے وہ اس دور میں ہو اور چاہے وہ اس دور میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کرسچن چرچ یا کیتھولک چرچ کی بات ہو رہی ہو یا آج دنیا کے کسی بھی مذہب کی بات ہو رہی ہو، تو جہاں بھی، بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کی ریگولیرٹی ہے، ان کی رولز ہیں اور ان کی ایک حیثیت ہے، تو دے آر وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کسی بھی بات کو بائی فورس آپ کو ایکسیپٹ کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں عید جو ہے وہ ایک دن ہو، لیکن پشاور کے کچھ خاص ادارے ایسے ہیں جو عید جو ہے وہ پاکستان میں ہونے سے ایک دن پہلے منا لیتے ہیں، تو وہ وہاں پر وہ چھوٹا سا ادارہ کام کر رہا ہے. اور اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو پورے پاکستان کے اندر ایک مذہبی ادارہ ہے جس کو ہم مذہبی امور کہتے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، بائی فورس بھی ہو سکتا ہے، وہ بائی تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. تھریٹ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے اس کو نہیں مانا تو وہ اللہ سے منکر ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا. اور بائی لا، یعنی جب وہ اعلان ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ پھر اعلان کرتی ہے کہ بھائی کل عید ہے. سو تینوں طاقتیں مل کر جو ہے وہ اس کو پابند کرواتی ہیں. سر بائی لا، بائی فورس، اور تیسرا کیا بتایا آپ نے؟ بائی لا، بائی فورس، اور تیسرا جو میں نے بتایا وہ ہے بائی تھریٹ، یعنی خوف، دھمکی، دھمکا کے، ڈرا کے. اوکے سر. انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن. جی بولیے. سر آپ بعد میں ان سب کے نوٹس بھی پرووائڈ کریں گے؟ نو نوٹس آر دیئر. بکس میں نے آلریڈی آج اقرا کو دے دی ہے، ابھی 5-10 منٹ پہلے 2 کتاب دے دی ہیں. اس کے کوئی نوٹس نہیں ہوتے، ریڈنگ کرنی پڑے گی آپ کو، ریڈنگ کے اوکے علاوہ سر. کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بک آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو مل گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور سب کو آپ فارورڈ کر دیجیے گا. اینی ویز، سو دا نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن از اے پاورفل فورس وچ اسٹرکچر آف ڈیلی لائف. اب یہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن ہوتے ہیں ان کو ایک پاورفل فورس کی حیثیت حاصل ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے، اور اچھے کام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت اچھے کام ہوتے ہیں. یہ ریلیجن، جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن ہے، اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بھائی معاشرے میں غریب کون ہے، تو وہ یہ اعلان کریں کہ بھائی جو غریب لوگ ہیں ان کو صاحب حیثیت جو لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ حیثیت موجود ہے وہ ان کی ہیلپ کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف طریقوں سے جو معاشرے کی جو بے ضابطگیاں ہیں، جو irregularities ہیں، اس کو وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو بہتر کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک اسموتھ وے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ از دیٹ institutionalized religion is a powerful force which structure کا مطلب ہے صحیح طور پہ اس کو صحیح کرنا، which structure of the daily life، جس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے خط و خال کو صحیح کرے، اور جہاں کہیں کمی ہے اس کو پورا کرے، جہاں کہیں زیادتی ہے اس کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے، یہاں تک میں اس کو آج رکھوں گا، مزید کنٹینیو نہیں کروں گا کیونکہ اگلا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے اور وہ آئندہ 10 منٹ میں ختم نہیں ہوگا. تو یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں. آپ کو میں نے 2 کتابیں دی ہیں اور کائنڈلی اسٹارٹ ریڈنگ دوز بکس تاکہ آپ کو کچھ سینیریو ملنا شروع ہو. طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ کتابوں کے اندر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے
इंडेक्स में जाएं और इंडेक्स से जो हमने पढ़ा है उस टॉपिक को ढूंढें और फिर उस पेज पे जाके पढ़ें, ताकि आपके टाइम भी बचेगा और आप जो है वो कंफ्यूज होने से बच जाएंगे। अदरवाइज अगर आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज पढ़ेंगे तो हर राइटर का अपना वे होता है लिखने का, तो हो सकता है कि आपको उसमें वो चीज़ें शुरू में ना मिलें जिसकी वजह से आप परेशान और कंफ्यूज हो जाएं। सो गो टू द इंडेक्स ऑफ द बुक and then find the ideas that we've studied so far और फिर उसको वहां से निकालें। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स में आप जाते हैं, इंडेक्स में आप जाएंगे ई की कैटेगरी में और ई की कैटेगरी में देखेंगे एनलाइटनमेंट है या नहीं है। अगर एनलाइटनमेंट होगा तो उसके आगे पेज नंबर लिखा होगा, यानी उस पूरी किताब में एनलाइटनमेंट का जिक्र जहां जहां आया है उसके पेज नंबर लिखे होंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 20, पेज नंबर 80, व्हाटएवर। उन तमाम पेजेस पे जाएं, वहां से उस एनलाइटनमेंट का जो सेंटेंस है उसको कॉपी करें, उसको लिखें कॉपी के ऊपर और फिर उसको ऑर्गेनाइज करके नोट्स बनाएं। और अगर ये हो जाए तो मुझे आप चेक कराएं, तो इट वुड बी बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तरीका होता है पढ़ने का, रीड करने का। ये नहीं कि आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज आप पढ़ रहे हैं, जो जरूरी नहीं है वो भी पढ़ जाए। तो टेक्निकली पढ़ना है, कम वक्त में ज्यादा पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहें तो सर आप? सर जी पूछिए। सर ये जो बुक्स आपने बताई हैं ये लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी, क्योंकि स्टडी स्किल की बुक जिस तरह लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं थी। मैंने बेटा ये बुक ई कॉपी मेल कर दी अभी अभी इकरा को, दोनों किताबें। ठीक है, वो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन खत्म हो गई आपकी। जी सर, मैं बस थोड़ी देर में पीडीएफ सेंड कर रही हूँ इन लोगों को। ठीक है, तो बुक मिल गई आपको। अब आपकी मर्जी, आपको फोटोकॉपी करा लें, प्रिंट आउट निकलवा लें या मोबाइल पे कंप्यूटर पढ़ लें, सब टू यू। सर नोट्स बनाकर आपको चेक करवा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम करवाएं। ऐसा हुआ था कि है ना थोड़े जी, से मार्क्स इस वजह से कम आए थे क्योंकि नोट्स कुछ ज्यादा अच्छे बने नहीं थे। आप बिल्कुल मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मौजूद है इकरा के पास, उनसे ले लीजिएगा। यू कैन ऑफ कोर्स गिव इट टू मी, नो प्रॉब्लम। सही है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो रिमेंबर, आपकी जो मार्किंग है वो होगी इस रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर, और इस रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर आपको मार्किंग दी जाएगी। तो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो खामोश हैं वो ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स फिनिश दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।